अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चार्मिक शब्द स्कूल में पेरेंट्स के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ था। उस मौके पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका उन्वान है हमारे घर रोशनी के मराकिज़। ये आर्टिकल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। समाअत फरमाएँ। हमारे घर रोशनी के मराकिज़। हम हमेशा से सुने हैं माँ की गोद बच्चे के लिए पहली दर्जगाह है। बच्चा पहली बार अपनी माँ की बाहों में आंखें खोलता है और उसके इब्तिदाई अय्याम में अपनी माँ को ही अपनी दुनिया समझता है। फिर उसका तारुफ़ उसके बाप और उसके क़रीबी रिश्तेदारों से होता है। ये उसकी ज़िंदगी के वो अय्याम हैं जिसमें हर अच्छी और बुरी चीज़ वो यहीं से सीखता है। इस दौर के हरकत व सकनात उसके जहन पर मुस्तकिल परमानेंट तौर पर पेवस्त हो जाते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर कहते हैं, गिव मी द चाइल्ड अंटिल ही इज़ 7 एंड आई विल गिव यू द मैन। यानी इंसान के इब्तिदाई 7 साल इंतहाई अहम होते हैं। इस उम्र तक अच्छी रहनुमाई व तरबियत बच्चे में वो खुसूसियात पैदा करते हैं जो एक पुख्ता शख्सियत मैच्योर्ड पर्सनालिटी में होते हैं। इन तमाम लोगों में माँ का रोल इंतहाई अहम है। चूँकि बच्चे की देखभाल और उसकी फितरी मोहब्बत माँ को बच्चे के करीब रखती हैं और वह ख़ुद से ज़्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं। इसलिए बच्चे की नज़र में उसका सबसे बड़ा मददगार और मुहसिन उसकी माँ है। किसी वजह से वो उसके ऊपर हाथ उठाती हैं तब वो उसी से चिमट जाता है। बाप की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर रोज़मर्रा की कफ़ालत पूरी करने की है। बच्चे की तालीम व तरबियत, उसके अखलाक और किरदार को हकीकी मानों में अगर कोई परवान चढ़ा सकता है तो वो है उसकी माँ। बच्चे के लिए पहली लीडर उसकी माँ है। वो उसके लिए रोल मॉडल है। इसलिए बिलखुसूस माँ को चाहिए कि एक बैलेंस्ड और मैच्योर्ड ज़िंदगी गुजारें। बुरी और गलत आदतें अपनी औलाद की तरबियत की खातिर ख़त्म करें। माँ का बाकिरदार होना उसकी औलाद के लिए बुनियाद की अहमियत रखता है। ब्रिंगम यंग कहते हैं, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए वीमेन, यू एजुकेट ए जनरेशन। यानी एक मर्द का तालीम याफ्ता होना सिर्फ़ उसी की हद तक महदूद रहता है, लेकिन एक औरत का तालीम याफ्ता होना सारी नस्ल का तालीम याफ्ता होना है। बच्चे के इब्तिदाई 8 साल इंतहाई अहम होते हैं जब वो अपनी माँ की आगोश में सांस लेता है। माँ के तौर तरीक़े और आदतें अच्छी होंगी तो यकीनन वो आदतें उसकी औलाद में भी मुंतकिल होंगी। हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वह अपनी फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप हैं जो उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। अल्लाह ने मासूम फूलों की ज़िम्मेदारी हमें दी है। हमें चाहिए कि उसकी नशोनुमा ऐसे करें जिसमें वह तमाम बेहतरीन सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर सके जिसका वो हक़ रखता है। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारा ईगो यानी अनानियत हमारे बच्चों के जहन, फ़िक्र और जज्बात को रोन ना दें। हमारी औलाद हमारे वजूद का हिस्सा है। उसकी खुशी में हम उससे ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तकलीफ़ में उससे ज़्यादा गमज़दा। उसे अगर चोट भी लगे तो तकलीफ़ हम दिल में महसूस करते हैं। हम हमारी औलाद की दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़िक्रमंद हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे और हमें जहन्नुम की आग से बचा। इस फ़िक्र और दुआ को अमल में लाने की ज़रूरत है ताकि हम कामयाब हो जाएं। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को
اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جب ہم ہماری اولاد کی تربیت ان خطوط پر کرتے ہیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے۔ نیک اور صالح اولاد کا دعا کرنا اللہ کے حضور مقبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، انسان کے انتقال کے بعد اس کی ساری نیکیوں کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 وہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کریں۔ بچے کا گھر ہی ہے جہاں سے وہ بنیادی صفات جیسے شیئرنگ، کنٹریبیوشن اور سیلف ریسپیکٹ جیسی عادتیں سیکھتا ہے۔ ماں باپ کی لڑائی کا برا اور گہرا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ ماں اور باپ کی پہلی ٹیسٹنگ جب ہوتی ہے تب وہ خود کی انانیت اور جہالت کو اپنے بچوں کے جذبات و احساسات پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اپنی اولاد کی نیک اور صالح بننے کی فکر اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو نمونے کے طور پر ساری انسانیت کو سکھایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے، زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے بے غرض ہوتی ہے۔ یہ محبت اللہ نے انسان کی جبلت میں ودیعت کر دی ہے۔ اگر ماں باپ یہ سوچنے لگے کہ یہ بڑا ہو کر ہماری مدد کرے گا، جو آج ہم اس کو دے رہے ہیں وہ کل ہمیں ہمارے بڑھاپے میں لوٹائے، تب اس کی مثال ہم بڑھتے ہوئے اولڈ ایج ہومز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ کی محبت قربانیاں دینے سے گریز نہیں کرتی۔ باپ اپنی صلاحیت، وقت اور خون جلا کر اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ دوسری بدترین بیماری یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بچوں کے درمیان فرق کرنے لگتے ہیں۔ اس کا گہرا سائیکالوجیکل امپیکٹ بچوں پر پڑتا ہے اور وہ سیلف ریسپیکٹ کھو دیتے ہیں اور نگیٹیوٹی کا خزانہ ان میں جمع ہو جاتا ہے۔ بالآخر جو ذہن ان کا بنتا ہے وہ 3 چیزوں کے شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آئی ایم ناٹ اوکے، یو آر اوکے، میں ٹھیک نہیں ہوں، آپ ٹھیک ہیں۔ نمبر 2 آئی ایم ناٹ اوکے، یو آر ناٹ اوکے، میں ٹھیک نہیں ہوں، آپ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جب ہوتا ہے اگر بچے سیلف ریسپیکٹ کھو دیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، اور اگر یہ نگیٹیوٹی کا شکار ہو جائیں تب کہتے ہیں آئی ایم اوکے، یو آر ناٹ اوکے، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ جبکہ بیلنسڈ اور میچیورڈ پرسنالٹی یہ ہے کہ آئی ایم اوکے، یو آر اوکے، میں ٹھیک ہوں اور آپ بھی ٹھیک ہیں۔ ایسی شخصیت ان بچوں میں پروان چڑھتی ہے جن کے گھر کا ماحول محبت و شفقت کی بنیاد پر ہو اور بچوں کے درمیان مساوات کا سلوک رکھا جائے۔ تیسری درندگی کی جو حرکت ماں باپ سے سرزد ہوتی ہیں وہ ہے مادر رحم میں سیکس ڈٹرمنیشن کے بعد حمل کا ساقط کرنا، جس کو ہم فیمیل فرٹیسائڈ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم افلاس کے اندیشے سے اپنی اولاد کا قتل مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو تاکہ میں اپنی امت کو لے کر فخر کر سکوں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ ایک سوال بارہا امٹ کے میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ ابھی میں نے جو 3 بدترین خصوصیات اوپر گنوائی ہیں، کیا یہ ماں باپ بھی اس زمرے میں آتے ہیں؟ اور ایک دردناک چیز یہ ہے کہ بچے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ بالخصوص یہ ان گھروں کی داستاں ہیں جس میں ماں غیر ذمہ دار نظر آتی ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بڑھتے ہوئے انسیسٹ اور چائلڈ ابیوز نے ساری انسانیت کو شرمسار کیا ہے۔ اس میں بالخصوص ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی عزت و عفت کا تحفظ کرے، کبھی بھی اور کسی رشتے پر بھی بالکل آزادانہ طور پر بے فکر نہ ہو جائے، ورنہ بچے کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں گے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت بہترین طور پر کرتے ہیں تو یہ صرف ان کی اور اپنی اولاد کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا کر کے سماج کو ایک اچھا شہری اور اسلام کو بہترین مومن دے رہے ہیں۔ پھلدار درخت یقیناً انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بالعموم ماں کی تربیت سے جذبات و احساسات، صلہ رحمی، فرما برداری اور عفو و درگزر جیسے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کی پرورش کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے ملے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور باپ کی تربیت سے اولاد میں دور اندیشی، حکمت و بلاغت، پختگی و بالیدگی، ہمت و بہادری، صبر و استقلال جیسے صفات پروان چڑھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اپنے باپ ولید بن مغیرہ کی بہترین ٹریننگ کا نتیجہ تھے۔ خالد بن ولید اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہارے اور کئی جنگوں میں آپ سپہ سالار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، اور ان کے کارناموں کو دیکھ کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، آج مائیں عاجز ہیں خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں۔ ایمان اور اخلاق۔ بچے میں علم اور عمل کے ذریعے ایمان کو اس کے دل میں مضبوطی سے جما دیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جب بچہ عمل کرتا ہے تو یہ اس کے عمل کا مثبت پہلو ہے، اور اگر یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے عمل کرتا ہے تو عمل کا یہ منفی پہلو ہے۔ یقیناً دونوں عمل صحیح ہیں، ایک عمل محبت کی وجہ سے اور ایک عمل ڈر کی وجہ سے، لیکن وہ عمل جس کی بنیاد محبت پر ہو وہ ایسے کارنامے اسلام کی راہ میں کرتے ہیں جسے ساری دنیا سلام کرتی ہے۔ حقیقی مومن کی مثال اللہ سورہ بقرہ آیت 177 اور سورۃ المومنون آیت 1 سے 11 میں دیتا ہے۔ ضرور مطالعہ کریں اور اپنی اولاد میں ان اوصاف کو اجاگر کریں۔ سورہ لقمان آیات 13 تا 19 میں حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت بیان کی گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کہتا ہے، میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ پھر لقمان علیہ السلام کی نصیحت جاری رکھی گئی۔ آپ کہتے ہیں، اللہ باریک بین باخبر ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ انسان کا چھوٹا سا چھوٹا عمل وہ آخرت میں سامنے لے آئے گا۔ نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز پست رکھ۔ اپنی اولاد کی پرورش ان تینوں صورتوں میں بیان کیے گئے نہج پر کریں۔ بنیادی طور پر یہ ایمان، اخلاق، حسن سلوک، ایفا و عہد، انسانی رشتوں کی اہمیت اور ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتی ہیں۔ نیکسٹ، مقصدیت۔ بچے کی تعلیم و تربیت میں سب سے اہم عنصر ہے مقصدیت پیدا کرنا۔ زندگی کا نصب العین ہو، اس نصب العین کا مقصد واضح ہو،
اس پر یقین ہو، اس سے محبت ہو اور مسلسل اس پر کام کیا جائے تو یقیناً یہ اس کی زندگی میں بڑا کام ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، وہ ڈاکٹر، انجینئر اور کلکٹر ضرور بنیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کیوں بنیں؟ اگر کوئی اپنی اولاد کو انجینئر اس لیے بناتے ہیں کہ وہ دولت کمائے، بہتر گھر بنائے اور عیش و آرام کی زندگی گزارے، تو میرے نزدیک یہ انسان کی سب سے نچلی سطح کی سوچ ہے۔ دولت کا حصول پرسکون اور عزت بخش زندگی کے لیے ہے، نہ کہ زندگی دولت کے حصول کے لیے۔ انجینئر اس لیے بنائیے کہ ٹیکنالوجی کے فروغ سے انسانیت کی مدد ہو سکے، تب دولت آپ کی سوچ اور گمان سے زیادہ آپ کی اولاد کی قدموں کے نیچے ہوگی۔ زندگی کا مقصد آپ کی اولاد کی ساری زندگی کو دائرے میں لیتا ہے۔ انجینئرنگ اس بڑے گول کا ایک سب گول ہو سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نیکسٹ، شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اپنی اولاد کی شخصیت سازی کی طرف خاص توجہ دیجیے۔ بہت پہلے میں ایک نیوز پڑھا تھا، ایک انجینئرنگ کی گولڈ میڈلسٹ طالبہ تھیں۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اچھی نوکری کی تلاش میں تھیں جو اس کے ایجوکیشنل پروفائل کو مطمئن کر سکے۔ اسے جاب تو ملے، لیکن اس کے تعلیمی قابلیت کی مناسبت سے نہیں تھے۔ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی اور خودکشی کر لی۔ میرے لیے یہ نیوز آج بھی تازہ ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اتنی قابل لڑکی کیوں ڈپریشن کا شکار ہو گئی؟ اس کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اکیڈمک ایکسیلنس کے اوپر بھی ایک چیز ہے جو آپ کی شخصیت، پرسنالٹی ہے۔ اس لڑکی نے کالج ٹاپ کیا تھا، لیکن اس قدر عقل مند لڑکی زندگی کے سفر میں ہمیشہ کے لیے فیل ہو چکی تھی۔ انسان کے آداب و اخلاق، سوچ و فکر، طرز زندگی کے اصول، پختگی اور بالیدگی، متوازن شخصیت، فیصلہ لینے کی صلاحیت اور دولت کا حصول، ان تمام میں انسان کی شخصیت مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ نیکسٹ، اور یہ پوائنٹ آخری ہے، ہم ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ، تعلیم، ایجوکیشن۔ ہم ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ہمارے حصے کا کام کر دیا ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد شخصیت کو پروان چڑھانا، عقل و دل کو وسعت دینا، روشن خیالی، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام، حق کو جذب کرنا اور باطل کو رد کرنا ہے۔ ماں باپ کی فکر ہو کہ تعلیم کے ذریعے سے بچے میں ان تمام صلاحیتوں اور صفتوں کو اجاگر کر سکیں۔ یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، دوڑو ورنہ پیچھے ہو جاؤ گے۔ ہر کوئی میموری کے اس دوڑ میں سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ ایک بہترین پلان کے ذریعے میموری ماسٹرز یا برین سلیوز کو پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ انٹرپرینئرز اور لیڈرز کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ہماری محدود نظر اور لا علمی نے ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو کچل دیا ہے۔ چونکہ ہم ہماری اولاد کو وہی بنانا چاہتے ہیں جن آنکھوں سے ہم اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی اولاد کو فیصلہ مت سنائیے، بلکہ فیصلہ لینے کے قابل بنائیے۔ آپ رہنمائی کریں، کہیں آپ کی اولاد غلط فیصلہ نہ لے لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو مختلف فیلڈ سے متعارف کروانا چاہیے تاکہ اس کی صلاحیت اور دلچسپی کا میدان اس کے سامنے ظاہر ہو سکے۔ اپنی اولاد پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ جو آپ کی مرضی کی فیلڈ میں چل بھی مشکل سے پا رہا تھا، اس کی دلچسپی کے میدان میں ٹاپ کے لوگوں میں ہوگا۔
یہی کامیاب لوگوں کا ایک راز ہے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور بہترین تربیت اور ماحول کے ذریعے سے اپنی اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ضامن بنائیں۔ یقیناً بچے کا گھر اس کے لیے روشنی کا مرکز ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔